अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की ख़राब माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल सब पर अयां है। ऐसी सूरत हाल में उम्मीद की किरण एक जानब नज़र आती है, जहां से पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और बेरोज़गारी के ख़ात्मे की राह निकल सकती है, और वो शोबा है IT और टेलीकॉम सेक्टर का। इसी हवाले से हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं निगरान वफाकी वज़ीर IT और टेलीकॉम डॉक्टर उमर सैफ। उनसे बात करेंगे जिनके बारे में बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि वो क्या वजह है कि पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में IT और टेलीकॉम सेक्टर में उतनी तरक्की नहीं कर सका। यहाँ 10 अरब डॉलर तक हमारी जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने की बात तो होती है, लेकिन अभी तक हम 2.6 बिलियन डॉलर तक ही पहुँचे हैं। तो क्या विजन है आपका इस हवाले से, और क्या आप समझते हैं कि क्या कहाँ हमने लैग किया? ये कितना बड़ा अलमिया है कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और तकरीबन 5 लाख के लगभग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हर साल पैदा होते हैं। उसमें से 48,000 IT और उससे मुंसलिक डिग्रियां करते हैं, और उसमें सिर्फ 2-2,500 लोग ऐसे हैं जो कि IT इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री में 7 से 8 लाख लोगों की ज़रूरत है। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री की ऑफिशियल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2.6 बिलियन डॉलर्स हैं। तो बहुत सारी कंपनीज बाहर पैसे रखती हैं, तो असल एक्चुअली नंबर शायद 4.5 अरब डॉलर का हो, लेकिन इंडिया का 150 अरब डॉलर का है। ये बात तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि इतने साल गुजर गए तो हम क्यों नहीं IT की दुनिया में अपने साइज़ का हिस्सा ले सकें। वो कौन से स्टेप्स हैं जो लिए जाए तो फौरी तौर पर पाकिस्तान की जो IT की बरामदात हैं उनमें इजाफा हो सकता है? हाई टेक स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। तो हम स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग लेकर आ रहे हैं, हम इंडस्ट्री प्लेसमेंट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स की। हम जाकर यूनिवर्सिटीज़ में और हमारी जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने लगे हैं, ताकि वो लोग जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए या वहाँ पे पढ़े और ग्रेजुएट होने वाले हैं उनको कम से कम इस मयार पे ले आया जाए कि इंटरनेशनली जो कंपेटिटिव इकॉनमी है उसके अंदर कम्पीट कर सकें। हम AGC के साथ काम करें, NAFTA के साथ काम करें, हमारा अपना इदारा है जिसको हम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बोर्ड कहते हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। तो आई थिंक इंशाल्लाह इन सब के साथ मिलकर प्लान ये कि अगले 2 साल में 2 लाख लोग ट्रेन किए जाएंगे। एक जो IT का जो प्रोडक्टिव रिसोर्स है इन एन IT कंपनी, वो ऑन एवरेज $25,000 साल के कमाता है पाकिस्तान के लिए। 2 लाख लोगों का मतलब है ये तकरीबन $5 बिलियन बनते हैं, जो कि हम अपनी एक्सपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन वर्क फोर्स है। तकरीबन 4-4.5 लाख लोग पाकिस्तानी जो हैं वो इन वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं, और पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन से शायद ज़्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, उनको सरकारी सरपरस्ती नहीं है, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए? देखिए, उसमें 2 मसाइल हैं। एक तो ये कि ये हमने फ्रीलांसर्स ट्रेन किए हैं, गवर्नमेंट ने तकरीबन 15 लाख के लगभग लोगों को ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्किल्स में ट्रेन किया है, लेकिन इन लोगों के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं जहाँ जाके काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, ताकि वो नौजवान वहाँ जाके बैठे अपना काम करे, दिन के $15-20 बनाए, वो आपको इसका 5-10-15 हज़ार रुपया महीने का किराया भी देने को तैयार होगा वो स्पेस इस्तेमाल करने के लिए। इसका नाम हमने रोज़गार रखा है। पाकिस्तान भर में हम 5 लाख लोगों के लिए रोज़गार सेंटर्स बनाना चाहते हैं, जो कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंसेंटिवाइज करेगी, सपोर्ट करेगी। और दूसरा ये कि ये फ्रीलांसर्स जो हैं इनको बाहर से पैसे लेने में बहुत दुश्वारी है, तो ना पेपैल है, ना स्ट्राइप है, ना कोई और पेमेंट मैकेनिज्म है, तो वो कैसे वहाँ से डॉलर्स लेके $30 $50 लेके अपने अकाउंट तक पाकिस्तान में पैसे पहुँच जाए, तो वो भी बहुत बड़ी दुश्वारी है। तो उसमें हम पेपैल स्ट्राइप से अलहदा बात कर रहे हैं। मेरा गोल ये है कि तकरीबन 1 मिलियन लोग पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के रोज़गार सेंटर्स में काम करें, दिन में $30 पर डे बनाएं। इसका मतलब है $10 बिलियन पर ईयर पाकिस्तान की इकॉनमी में ऐड हो सकते हैं। ये जो नए लोग ट्रेन करके IT इंडस्ट्री के हवाले करने चले हैं, ये $5-7 बिलियन इससे फ़र्क पड़ेगा। फ्रीलांसर्स की इकॉनमी को डेवलप करके $10 बिलियन का उससे फ़र्क पड़ेगा। मुझे लगता है ये जो हमारी IT इंडस्ट्री जो तकरीबन इस वक्त $2.5 बिलियन ऑफिशियली और तकरीबन $4.5-4 बिलियन एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, इसको हम मैनी फोल्ड ये $15-20 बिलियन पे जा सकती है। और मेरा गोल ये, मुझे लगता है सर, ये 2 से 3 साल की जर्नी है। इसके जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स चाहिए, वो हमने अब शुरू किए हैं।
جہاں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، اسٹینڈرڈائز کرنا ہے ان کی کوالٹی کو. ہم نے پے پیل اور اسٹرائپ کو پاکستان میں لے کے آنا ہے. تو یہ تمام اقدامات ہیں جن میں سے بہت سارے اگلے 2-3 مہینے میں ہم لے لیں گے. روزگار سسٹم کی کوئی ڈیٹیل بتائیں گے، کتنا اس کے لیے فنڈنگ آپ کر رہے ہیں اور کیا اس کی ڈیٹیل ہے؟ 5 لاکھ لوگوں کی کیپیسٹی فری لانسرز کی میں یونیورسٹیز میں، کالجز، اسکول، یونیورسٹیز میں بنانا چاہتا ہوں. سرکاری انفراسٹرکچر میں، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں، تھرو ہائر ایجوکیشن کمیشن. دوسرا جو ہم کرنے چلے ہیں وہ یہ کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوائز کریں، ان کو لونز دیں اور کم انٹرسٹ ریٹ کے لونز دیں. انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر لیں، ای روزگار سینٹرز بنا لیں، اور اتنی ساری جو انفنشڈ ریئل اسٹیٹ ہے یا ان یوٹیلائزڈ ریئل اسٹیٹ ہے وہ اب ای روزگار سینٹرز میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی. کتنی ہماری اماؤنٹ اس پہ آپ آلموسٹ آپ نے تخمینہ لگایا ہوا؟ پروگرام فائنلائز نہیں ہوا، لیکن یہ بہت بڑا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں. یہ 30 40 50 ارب روپے کے لونز ہیں جو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے، اور اس کی انٹرسٹ جو ہے وہ آئی ٹی منسٹری پک کرے گی. آئی ٹی سیکٹر میں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور سٹارٹ ہو چکا ہے، تو پوری دنیا میں اس حوالے سے سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں. ہم اس میں بھی پیچھے نظر آ رہے ہیں، تو کیا سٹیپس جو ہیں وہ لینے چاہیے؟ دنیا اس وقت 2 طرح کے ممالک میں، لوگوں میں اور کمپنیوں میں تقسیم ہونے والی ہے. وہ کمپنیاں، وہ لوگ، وہ ممالک جو اے آئی میں کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اے آئی استعمال نہیں کر رہے. پاکستان میں ایک تو اے آئی کی ٹرین مین پاور نہیں، دوسرا اے آئی سسٹمز جو ان کو بہت سارا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے ٹرین ہونے کے لیے. جو سافٹ ویئر ہوا کرتا تھا پرانا کمپیوٹر سافٹ ویئر، اس کو بتانا پڑتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. اے آئی کو سکھانا پڑتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اکنامک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں لوگوں کو ٹرین کیا جائے، ان کو یہ اکوپ کیا جائے جس کے تھرو وہ اے آئی سسٹمز کو ٹرین کرنے میں دنیا بھر میں مدد کر سکے. ہمیں پالیسی بنانی پڑے گی کہ اس وقت تو تمام ادارے، ہر کوئی کلوزڈ ہے، کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کرتا، تو ڈیٹا اویلیبل ہوگا تو اے آئی سسٹمز بنیں گے. اور تیسرا یہ کہ اے آئی کی ورک فورس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے جو کہ گلوبلی اب کمپیٹ کرے. ڈیٹا سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں، اس پر بھی کام نہیں کیا گیا. ابھی تک ڈیٹا پروٹیکشن بل جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکا. اس کے لیے کئی سالوں سے برین سٹارمنگ بھی جاری ہے، مشاورت بھی جاری ہے، اسٹیک ہولڈر سے بھی بات ہو رہی ہے. ڈیٹا پروٹیکشن جو ہے یہ ایک بہت ہی فنڈامنٹل ڈبیٹ اس طرح سے ہے، جب آپ ڈیٹا کسی ڈیٹا کنٹرولر یا کسی ادارے کے ساتھ سیو کرتے ہیں اپنا ڈیٹا، تو وہ ڈیٹا اس کی ملکیت بن جاتا ہے. وہ ایک بینک ہے، وہ ٹیلی کام سروس ہے، وہ کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، آپ کے ڈیٹا کی ملکیت اس کے پاس چلی جاتی ہے. ڈیٹا پروٹیکشن اب یہ کہتی ہے کہ اس ڈیٹا کی ملکیت آپ کے پاس ہی رہے گی، اور وہ ڈیٹا آپ کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے، لیکن یہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن نہیں ہے پالیسیز پاکستان میں. اینی بزنس دیٹ ڈیلز ود یور ڈیٹا ول ہیو ٹو ناؤ کمپلائی. ان کی کاسٹ آف بزنس بڑھ جائے گی، کیونکہ اب ان کو فریم ورکس، ٹیکنالوجیز امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی اس طرح سے کہ آپ کا ڈیٹا آپ کی اجازت کے بغیر کہیں استعمال نہ ہو. کوئی آپ کے ڈیٹا کو ایکسیس نہ کر سکے آپ کی اجازت، اور آپ کی جتنی آپ اجازت دیں اتنا ہی ایکسیس کر سکے. ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ریڈی ہے، میں نے اس کی ڈرافٹس کو پڑھا بھی ہے، اس پہ واقعی بہت اچھا کام ہوا ہے. اور اب انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک ایکٹ تیار کر لیں گے، بل تیار کر لیں گے ڈیٹا پروٹیکشن کا، جو پھر انشاءاللہ جب نیا پارلیمنٹ آئے گا، الیکٹڈ پارلیمنٹ آئے گا، تو وہ اس کو لیجسلیٹ بھی کر سکے. نو ڈاؤٹ پچھلے ادوار میں جو پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ کے حوالے سے ایک اچھے سٹیپس لیے گئے اور پاکستان میں موبائل فونز بننا بھی شروع ہوئے. اب تک پاکستان میں کتنے موبائل فونز بنے ہیں اور ایکسپورٹس بھی ہونا شروع ہو چکی ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہیں؟ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی ٹیلی کام کی مارکیٹ ہے. یہاں پہ ایک 194 تقریباً 19 کروڑ 19.5 کروڑ سیل فون کنیکشن یوزر، اس میں ملٹیپل سمز بھی ہیں تو لوگ کم ہیں، لیکن سیل فون کنیکشنز 19 کروڑ ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے، اور یہ سارے فونز باہر سے زیادہ تر امپورٹ کیے جاتے ہیں اور ہمارے پاس زیر مبادلہ ہے نہیں امپورٹ کرنے کے لیے. کوئی ریزن نہیں کہ یہ فونز یہاں پہ مینوفیکچر نہ ہو سکیں، اسمبل نہ ہو سکیں. تو پچھلی حکومتوں نے بڑا اچھا کام کیا، بڑی اچھی بڑی پازیٹیو پالیسی بنائی، اور اس کے تحت 33 کمپنیز ہیں جو کہ سیل فونز اسمبل کرتی ہیں. اس وقت تک تو باہر سے CKDs آتی ہیں اور یہاں پہ ان کو اسمبل کیا جاتا ہے. اچھا، اور اسمبل کر کے یہاں سے اب ایکسپورٹ بھی ہونا شروع ہوا. تو ابھی تک 5 کروڑ 70 لاکھ فونز پاکستان میں اسمبل ہو چکے ہیں، اس میں سے 12 ملین 1 کروڑ 20 لاکھ فون ایکسپورٹ ہو چکے ہیں. اچھا، جو فون ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، جو بن رہے ہیں، یہ لو کاسٹ فونز ہیں. ان کی جو ایوریج پرائس ہے، جو ایوریج ویلیو ہے، وہ 15,000 روپے کے لگ بھگ ہے. یہ وہ ہیں جو کہ 3G 2G فونز ہیں
اور اسی کے افریقہ میں اس کی مارکیٹ بھی اس کرتی ہے, وہیں پہ ہم زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب جو یہ انڈسٹری ہے اس کو ہمیں آف کورس بڑھانے کی ضرورت ہے, تو اس میں کئی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پہلی یہ کہ اس انڈسٹری کو R&D الاؤنس دیا جائے, جیسے کہ ساری دنیا دیتی ہے ان انڈسٹریز کو جن کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے, تاکہ اگر یہ ایکسپورٹ کریں تو گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرے, ان کی کاسٹ کو کم کرے فار دیم ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیئر بزنس. تو ایک تو یہ بٹوین انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ اینڈ اس, دس ہز بین لانگ ڈیلیڈ. یہ 2020-21 میں ہونا تھا لیکن ابھی تک نہیں ہو پایا. تو ایک تو یہ R&D الاؤنس سرٹنلی ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا, میں لوکل ڈلیشن پالیسی لانی چاہیے. دیکھیے ابھی تو باہر سے پوری CKD پوری کٹ آتی ہے, سوچیے ایک ڈبے میں, اور اس کو یہاں پہ اسمبل کر کے بیچ دیا جاتا ہے. تو یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اس کے کچھ کمپوننٹس یہاں پہ بننے شروع ہو جائیں. جب بنیں گے تو یہ انڈسٹری کمپیٹیٹیو ہوگی اور ہائی ٹیک ہوگی. اور تو وہ لوکل ڈلیشن پالیسی بھی آنی چاہیے. بے شک شروع میں وہ چارجنگ کیبل سے شروع کر لیں, وہ ایکسیسری سے شروع کر لیں, اسکرین سے شروع کر لیں, اس کی پلاسٹک باڈی سے شروع کر لیں, اور پھر ایونچولی ہمیں چپ مینوفیکچرنگ کی طرف جانا ہے. آپ نے مہنگے اور سستے کی بات کی, تو پاکستان میں ایک ایسی پالیسی بنی کہ آپ ذاتی استعمال کے لیے بھی باہر سے کوئی فون لے کر آتے ہیں تو اس پر ایک بھاری ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ ذاتی استعمال کے لیے آنے والے فونز پر بھی اتنے بھاری ٹیکس ہوں؟ دیکھیے, میرے لیے تو سب سے خوش آئند بات یہ ہوگی کہ آپ باہر سے فون نہ لائیں اور یہیں کا بنا ہوا فون خریدیں جو کہ آپ کو سستا ملے. سو یہ ٹیکسیشن آف کورس FBR اور منسٹری آف فائنینس کا ریمٹ ہے, تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. اس وقت تو ایک ایز یو نو IMF کا اگریمنٹ. امید کریں کہ آئی فون یہیں بننا شروع ہو جائے. کیوں نہیں, دیکھیے آئی فون اب بہت سے انڈیا میں بن رہے ہیں, اور وہاں بہت ہیوج انویسٹمنٹ ہونے والی تھی, اب وہ کوئی تعطل کا شکار ہے. پاکستان میں آئی فون کیوں نہیں بن سکتے؟ اتنی بڑی دنیا کی 7ویں بڑی مارکیٹ ہے, دنیا کا 5ویں بڑی آبادی ہے. تو کیا اس کے لیے کوئی یہاں کے جو یہاں پہ لوگ چیز خرید رہے ہیں بنانے کو تیار نہیں؟ اگر نہیں تو یہ ہماری پالیسی کا فیلئر ہے. اکنامک اپرچونیٹی تو ادھر ہی ہے. یہاں پہ کمپیوٹرز نہیں اسمبل ہوتے, جہاں پہ لیپ ٹاپس نہیں بنتے, ہماری آٹو موبائل ایکسپورٹ نہیں ہوتی سو یہ تو وہ چیزیں جو کرنے والی ہیں. سو دیر از a lot of opportunity in پاکستان. دنیا میں تو اب قسطوں پر موبائل فون دیے جا رہے ہیں, سال ہر سال سے یہ پالیسی چل رہی ہے. یہاں کوششیں ہوئیں لیکن ناکام ہوئیں. کیا کوئی ایسی پالیسی بھی لا رہے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ سستا اور قسطوں پر فون لے سکے؟ جی ایبسلیوٹلی, یہ بالکل آخری فیز میں ہے, اور یہ ٹیکنالوجی بھی یہ بھی بہت پہلے بن جانی چاہیے تھی. باہر تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ سال کا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ تو آپ کو فون فری کا مل جاتا ہے ساتھ. یہاں پہ نہیں ہے, اور حالانکہ گارڈ ریلز موجود ہیں. گارڈ ریلز کا مطلب یہ ہے کہ سم بھی بلاک ہو سکتی ہے, پاکستان میں ہینڈ سیٹ بھی بلاک ہو سکتا ہے, ڈرب جس سسٹم کا نام ہے جو امپورٹڈ فونس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اینڈرائڈ اور آئی ایس کے تھرو کمپنیز ہیں جو کہ اس فون کو بھی پرماننٹلی بلاک کرتے. تو وہ تینوں سسٹمز ان پلیس ہیں, ان پہ سالوں سے گفتگو ہوئی, اسٹیک ہولڈرز میٹنگ ہوئی, یہ پالیسی لاک ہو گئی, سسٹمز بنا کے اب یہ ہم نے PTA کو موو کر دیا. ان دا نیکسٹ 2-3 ویکس انشاءاللہ یہ اب ہم فارملائز کر کے آگے چلیں گے, اور مجھے امید ہے کہ بیفور جنوری نیکسٹ ایئر انشاءاللہ لوگوں کو کانٹریکٹ بیس فونز یا قسطوں پہ فون آسانی سے دستیاب ہوں گے. بڑا ایشو جو ہے اس وقت پاکستان میں 5G کی لانچنگ ہے. اس میں بھی 2-3 ڈیڈ لائنز دی گئیں لیکن ان ڈیڈ لائنز کو میٹ نہیں کیا جا سکا. کب تک پاکستان میں 5G کی پراپر لانچنگ ہم دیکھنے کو ملے گی ہمیں؟ پروسیس کو 10 ماہ لگتے ہیں آکشن کرنے کے, کیونکہ اس میں ایڈوائزری کمیٹی بننی ہے, اس میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹس آنے ہیں. یہ اس وقت پاکستان کو آگے موو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیے سارے ٹیلی کام آپریٹرز 274-274 میگا ہرٹز کی اسپیکٹرم میں آپریٹ کرتے ہیں. آسٹریلیا میں ایک ٹیلی کام آپریٹر کے پاس 350 میگا ہرٹز ہے, اور ہمارے پاس 600 میگا ہرٹز فری پڑا ہے, جس میں 300 میگا ہرٹز جو ہے وہ امیجیٹلی اویلیبل ہے, 300 میگا ہرٹز اگلے سال اویلیبل ہو جائے گا. اور پاکستان نے آخری جو آکشن کی تھی وہ $31 ملین پر میگا ہرٹ پہ کی تھی. اب بنگلہ دیش نے شاید کی ہے $6-7 ملین پہ, تو پر میگا ہرٹز کاسٹ کم ہوتی جا رہی ہے دنیا میں, لیکن ہمارے پاس تو 600 میگا ہرٹز پڑی ہے. آپ دیکھیں کتنی ساری اس کی اپرچونٹی ہے. سب سے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ کہ یہ اسپیکٹرم خریدنی کس نے؟ دیکھیے وہی کمپنی خریدے گی جس کو اس میں ریٹرن نظر آئے گا. اس وقت پاکستان کی جو ٹیلی کام مارکیٹ ہے اس کا جو ایوریج ریونیو ہے یوزر کا وہ $0.8 ہے, جو کہ دنیا میں لوئسٹ ہے. تو اگر ٹیلی کام کمپنیز کو ریٹرن نظر نہیں آئے گا گروتھ میں, یہ اسپیکٹرم 5G تو وہی خریدے گا نا جو گرو کرنا چاہتا ہے, تو وہ اس میں انویسٹ بھی نہیں کریں گے. ٹیلی کام آپریٹرز تو فری میں چاہ رہے ہیں کہ مل جائے. نہیں, وہ بھی ان کی بھی یہ خواہش سر آنکھوں پر, اور آف کورس مجھے تو گورنمنٹ کی انٹرسٹ اور پاکستان کی اور لوگوں کی انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنی ہے. 2014 میں ایک اچھی آکشن ہوئی پاکستان کی جب 3G 4G آیا, اور اس کے بعد پاکستان نے 4-5 آکشن کی. سوچیے پچھلے 10 سال میں ایک بھی آکشن ایسی نہیں تھی جس میں ایک سے زیادہ پلیئر نے آ کے بڈ کی ہو. کہنے کو آکشن ہے,
یہ تو بری آکشن ہوئی نا. آکشن تو ہوگا جس میں لوگ کمپیٹ کریں تاکہ آپ کو زیادہ پیسے مل سکیں. تو وہ کہیں نہ کہیں تو اس پالیسی کا فیلئر ہے. ہمیں اس دفعہ جب آکشن کرنی ہے تو ہمیں کمپٹیشن زیادہ لے کے آنا ہے تاکہ ہم اسے ویلیو ایکسٹریکٹ کر سکیں. نہیں تو ہر کوئی آف کورس فری کی چاہے گا. اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے ان کے لیے بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے. پاکستان میں فائبر بچھنے کی ضرورت ہے. فائبر بچھانا بہت مشکل ہے. حکومتی ادارے ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ فائبر نہ ڈالیں, وہاں پہ نہ ڈالیں, ہمیں یہاں پہ اتنے پیسے دیں, اس کو رائٹ آف وے کہتے ہیں. اس کی آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو انفراسٹرکچر ہے کہیں پہ ایک ٹیلی کام کمپنی کا ہے, کہیں پہ کسی اور ٹیلی کام کمپنی کا ہے, اگر ان سب کو کہا جائے اپنا اپنا انفراسٹرکچر ہر جگہ پہ لگائیں تو ان کے لیے بہت ایکسپینسو ہے. وہ اپنا انفراسٹرکچر شیئر کر سکتے ہیں, تو ہم نے انفراسٹرکچر شیئرنگ فریم ورک بنا لیا. اسی طرح سے وہ اپنی اسپیکٹرم شیئر کر سکتے ہیں, اس طرح سے کہ انہوں نے جو بینڈوڈتھ خریدی ہے جب ان کے لیے ان یوٹیلائزڈ ہے تو وہ کسی اور ٹیلکو کو سیملیسلی پیچھے سے دے سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں نیشنل رومنگ لے کے آ رہے ہیں. آپ موٹر وے پہ آ رہے ہیں, آپ کے پاس ایک سیلولر آپریٹر کی سم ہے, لیکن بہت سے ایسے علاقے آتے ہیں جس میں اس کا سگنل ویک ہے, یہ نہیں آ رہا, تو اس وقت آپ کا فون آٹومیٹکلی جس کا سگنل اویلیبل اس کو استعمال کر لیں, نیشنل رومنگ پہ چلا جائے ایک ٹیلی کام آپریٹر سے دوسری پر, اور پیچھے وہ اپنا بلنگ سیٹل کر لیں. تو آپ کو یوں لگے گا جیسے ساری جگہ کے اوپر آپ کو ٹیلی کام نیٹ ورک کی سہولت موجود ہے. ٹیرف کا ایشو ہے کہ وہ لوگوں سے کیا ٹیرف چارج کریں, 4G کے لیے کیا کریں, 5G کے لیے کیا کریں, منیمم کوالٹی اسٹینڈرڈ کیا ہے. سو ان کے بھی ریفارمز بہت لانگ اوور ڈیو ہیں ٹیلی کام آپریٹرس کے. جو ریفارمز ہیں یہ میں ان پیرالل کر رہا ہوں سارے ٹیلکو سے مل کر. ان کو جو یہ ریفارمز کی ضرورت ہے کہ ان کو ویلیو نظر آئے گروتھ میں, وہ ان پیرالل کر رہے ہیں. اور ساتھ وقت ضائع کیے بغیر ہم نے یہ پروسیس ٹریگر کر دیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے 10 ماہ کے اندر ہم آکشن کے لیے بھی ریڈی ہوں. آف کورس آئی ول موسٹ لائکلی ناٹ بی ہیئر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی آپ نے سنا ڈاکٹر عمر سیف کو. ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں وزارت آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام ایسے اسٹیپس لینے جا رہی ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس $2.6 بلین سے بڑھ کر بآسانی $10 بلین تک پہنچ جائے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.